हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अभी हाँ आपकी आवाज़ दुरुस्त है एकदम। सलाम जी। जी, तो आप फरमाए, वापस क्या फरमा रहे थे? कौन बोल रहा है? अब्दुल कादिर भाई। जी जी, मैं आपको कॉल किया था ना अभी 1 मिनट पहले। अच्छा, ये मतलब कहाँ का नंबर है? कुवैत का नंबर तो नहीं है ये? नहीं, ये क्या नंबर चेंज होता रहता है? अच्छा, नहीं अभी आपने मतलब इंटरनेशनल कॉल की थी, फिर अचानक ये लोकल नंबर से फोन आ गया। नहीं, आप मुझे कॉल बैक करोगे ना तो वापस लगेगा नहीं नंबर। अच्छा अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं, किसी भी नंबर से फोन किया हो। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? बिदात। हाँ, बिदात का जो भाई जो माना होता है उसके दो माने होते हैं। एक होता है वो इस्तिलाही माना, यानी कि दीन में उसको मतलब भाई उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और एक होता है लुग़वी माना, यानी कि जो उसकी मीनिंग होती है वो क्या होती है। तो बिदात का जो माना है, लुग़वी माना है, वो है किसी नई चीज का इजाद करना या किसी नए काम को शुरू करना। तो ये हो गया इसका लुग़वी माना। ठीक है। अब जो बिदात का जो वो इस्तिलाही माना है दीन इस्लाम में, उसका जो माना है वो ये है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, अगर ऐसा काम कोई आज की तारीख में इजाद करता है तो वो बिदात है। दीन में, दुनिया में नहीं। दुनिया में तो आप खूब बिदतें कीजिए, कंप्यूटर बनाइए, लैपटॉप बनाइए, मोबाइल बनाइए, प्लेन बनाइए, नई नई चीजें इजाद कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दीन में कोई भी नई चीज अगर हम इजाद करेंगे तो वो बिदात है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। अच्छा, हर बिदात को है ना, आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, जैसे अल्लाह आपने के कहा, नबी ने फरमाया था कुल्लु बिदतिन जलाला। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हर बिदात गुमराही है। हाँ, दीन में ये आपको एग्जाम्पल दे तो आप समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल जैसे भाई ये कूंडा है, ठीक। अब लोग मतलब भाई ये कूंडे की फातिया, कूंडे की नियाज मनाते हैं। तो ये कूंडा जो है ये एक तरीके के दीन में इजाद करदा भाई ये नया काम है। इसकी असल और बुनियाद इस दीन इस्लाम और शरीयत में भाई ये मौजूद ही नहीं है। ये कूंडा, पहली चीज तो ये अल्फाजी ऐसा है जो अरबी का नहीं है। भाई अगर ये दीन होता तो अरबी में होता ना, इसलिए तो ये बिदात है। और जैसे होगी भाई ईद मिलादुन नबी, जिसका आज से 20-25 साल पहले इसका नाम था 12 फात। बाद में जब लोगों को पता चला नहीं 12 फात का माना तो हो रहा है 12 वफात, यानी कि वफात का दिन, यानी कि हम नबी की मौत का दिन मना रहे हैं। तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया ईद मिलादुन नबी। अब ये ईद मिलादुन नबी, ये एक भाई वो नई ईद है जो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी। ना कभी सहाबा ने इस ईद को मनाया, ना इस ईद के बारे में हदीस में आया कि ईद मिलादुन नबी वाले दिन अपने नाखून काटो, गुस्ल करो और इतर लगाओ, और एक रास्ते से मस्जिद जाओ और दूसरे रास्ते से मस्जिद आओ, और ये सब कुछ नहीं। तो ये है भाई, ये बिदात है। और ऐसे तो भाई वो दीन में आजकल तो बहुत सारी मतलब आ गई बिदात। जैसे ये तीजा है, 40वां है, छठी है, चिल्ला है, कूंडे है, बरसी है, 11वीं है, 12वीं है, 13वीं है, ईद मिलादुन नबी है, ताजियादारी है, ठीक है, सवारी नचाना है, ताजिया से मन्नत मांगना है। ये सब बिदात हैं, गुमराही हैं। अरे बिदात है। हाँ, हम्म। अच्छा, इसाले सवाब दीन में है कि नहीं है? है भाई, क्या चीज? इसाले सवाब। हाँ, इसाले सवाब जो है वो दीन में है। और दीन में कौन कौन से इसाले सवाब हैं, ये भी दीन में है। कोई मनमाना इसाले सवाब हम नहीं बना सकते। अगर मनमाना कोई नई चीज इजाद करके इसाले सवाब का अगर हम तरीका बना लेंगे तो वो भी बिदात है। तो इसाले सवाब है ना दीन में? हाँ, और कौन कौन से हैं कि ये भी आपको बता दें। नहीं, आपने जैसे आपने कहा ना, देखो क्या नाम है, आपको खान, मैं आपसे लेकर बहुत संजीद से बात करने का शौक रखता हूँ, और लड़ाई झगड़े नहीं, हंसी ठट्टा नहीं, और ये कि भाई मैंने इतनी देर में आपसे कोई बदतमीजी की? आपने जो पूछा मैंने उतने ही आपको बताया। आपको बता रहा हूँ, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ आपका। जी जी, बताइए। तो
دین میں ہے نا؟ ہاں ایصال ثواب دین اسلام میں جائز ہے، لیکن کون کون سے جائز ہیں یہ بھی اسلام میں آ گیا ہے۔ منمانا ایصال ثواب وہ بدعت کہلائے گا۔ کون سا؟ منمانا ایصال ثواب کی ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو ہم ایصال سمجھ لیں، جیسے فار ایگزامپل ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے نام سے ہم کوئی نئی بھائی وہ ہم بدعت ایجاد کر لیں کہ جیسے املی کے بیج لیا ہے، کھجور کے بیج لیا ہے اور 1.25 بار یا سلامو اور 1 لاکھ بار یہ پہلا کلمہ اور 1 لاکھ بار فلاح اور یہ سب پڑھ کے مردے کو ایصال کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ کیونکہ صحابہ کا بھی انتقال ہوتا تھا تو صحابہ لوگ کبھی جمع ہو کے 1.25 بار 1 لاکھ بار فلاں تعداد میں یہ سب ذکر بھائی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہ ایصال ثواب کے طریقے بدعت ہیں۔ مان لو کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، اور سارے گھر والے مل کر اور ذکر خیر کریں، یعنی قرآن پاک پڑھیں، اور پھر اس کا جو ثواب ہے وہ انتقال کرنے والے شخص کی روح کو نظر کریں، تو یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو پھر ایصال ثواب ہوگا بھائی قرآن کا پہلی چیز تو ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو قرآن ہے وہ زندوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، زندے کو میت کو اپنی زندگی میں خود قرآن کو پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا اور اس کی دعوت لوگوں کو دینا تھا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی مطلب مدرسے کے بچوں کو بلوا کے اور چائے ناشتہ کروا کے اور قرآن خوانی کروا کے اگر وہ مردے کو قرآن کا ثواب پہنچا رہا ہے تو ایسا ثواب نہیں پہنچتا۔ ہاں اس میں کنڈیشن ہے، اگر میت کی جو سگی اولادیں ہیں اگر وہ قرآن پڑھیں گی تو اس کا ثواب بھائی میت کو ملے گا۔ سگی اولادوں کو چھوڑ کے اگر کوئی خالہ، پھپھی، چاچی، نانی، دادی، ماموں، مدرسے کے بچے، پڑوسی یہ سب قرآن خوانی اگر کر کے ثواب پہنچائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ کیونکہ نماز اور قرآن ایسی دو بدنی عبادات ہیں جو میت کو اپنی زندگی میں خود کرنا تھا۔ میت زندہ تھی تو اس کو خود بھائی وہ نماز پڑھنا تھا، میت زندہ تھی تو اس کو خود قرآن پڑھنا تھا۔ یہ ایسی دو بدنی عبادات ہیں جو میت کو اپنی زندگی میں خود کرنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے نام سے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے نہ ان کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ان کے نام کے روزے رکھ سکتا ہے اگر میت نے اگر اس کے نیت کے روزے باقی ہوں یا اس نے وصیت کی ہو تو یہ جائز ہے، لیکن قرآن اور نماز تو ثابت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس خالی ایک ہی دولت تھی، قرآن قرآن قرآن۔ لیکن صحابہ کا جب انتقال ہوتا تھا تو کبھی سارے صحابہ نے مل کے قرآن خوانی نہیں کی، تو اس لیے یہ بدعت ہے۔ سنو نا، میری بات سنو نا، آپ اپنے بھائی میں آپ سے ایک لائن میں کچھ سوال کروں، آپ ایک لائن میں جواب دیں گے؟ ہاں تو بھائی اب آپ کا سوال ہی ایسا ہے کہ کم سے کم 2-4 لائن کا تو جواب ہوگا۔ آپ 10 لائن بولیے۔ تو بھائی مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے نا۔ ابھی میں آپ کو آدھی ادھوری بات بتاؤں گا تو آپ میرے بھائی غلط جگہ چلے جاؤ گے نا، تو میں پوری مکمل بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اولاد اگر پڑھے تو اس کا ثواب ملے گا، غیر اولاد پڑھے گی تو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دلیل کہاں سے لے کے آئے آپ؟ بھائی یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ اس نے کیا ہو جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، جیسے مثلا اس نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، بلڈنگ بنوا دیا، اسپتال بنوا دیا، اسکول بنوا دیا، مسافر خانے بنوا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ اس کے جانے کے بعد جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس میت کو ملے گا۔ دوسرا ہے نافع علم، ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے جو اس کے انتقال کے بعد اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھائی وہ ملے گا۔ اور تیسرا ہے نیک اولادیں، نیک اولاد جو بھی نیک عمل کریں گی، نماز پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی، صدقہ کریں گی، خیرات کریں گی، ان سب کا ثواب اس کے والدین کو جائے گا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی ایک کمائی ہوتی ہے اور کمائی کا انسان کو اجر ملتا ہے۔
اچھا یہ کہاں لکھا ہے ابو خان کے غیر اولاد پڑھ کے تو ثواب نہیں ہے؟ غیر اولاد اگر پڑھے گی، خالہ ماموں چاچا پھوپھی وغیرہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ ہاں تو جب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا کہ نیک اولاد یعنی کہ اولاد جو نیک عمل کرے گی اس کا ثواب ملے گا نا. اب غیر لوگ اس کے نام سے اگر بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میت اپنی قبر میں انتظار کرتی ہے اور جب کوئی اس کے لیے استغفار پڑھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. تو اگر کوئی غیر انسان ہے، اگر اس کی سگی اولادیں نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے استغفار پڑھ سکتی ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتی ہیں. لیکن اس کے نام سے قرآن کے پارے پڑھ کے کہ ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، اور جلدی جلدی سب نے پڑھا، چائے ناشتے کیا، بالو شاہی بٹ گئی، مٹھائی بٹ گئی، لڈو بٹ گیا، ہو گئی قرآن خوانی، میت کو ثواب پہنچ گیا. تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. جب عیسائی لوگ مطلب بھائی ان کی مطلب بھائی وہ انتقال ہو جاتا ہے، اسپائر بھائی وہ لوگ اسپائر ہو جاتے ہیں، ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے، تو جو عیسائی کی اولاد ہوتی ہے وہ پادری کے پاس جاتی ہے، چرچ میں کہتی ہے میرے فادر کے نام سے بائبل پڑھ دینا. تو یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ آپ کدھر چلے گئے؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں ایسا مزاج رکھتا ہوں کہ کم الفاظ میں جامع بات سمجھاؤ تو مجھے اچھے سمجھ آتی ہے. بھائی میں نے بہت ہی شارٹ فارم میں آپ کو اتنی علمی بات بتا دی ہے نا کہ اب اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہیں سمجھا پائے گا اتنی شارٹ فارم میں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ایسی چیز جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، دین میں کوئی ایجاد ہوئی تو وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، آپ نے کہا نا؟ نہیں بھائی یہ نہیں کہا میں نے. میں نے کہا کہ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو. اب آپ کو یہ ایسا کام بتا دیجئے جو اہل حدیث کرتا ہو جس کی اصل اور بنیاد اللہ کے نبی اور کے دور میں نہ ہو اور اللہ کے دین میں نہ ہو. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ قبر والے سنتے بھائی قبر والے عام طور پہ بھائی وہ نہیں سنتے ہیں، لیکن خاص طور پہ مطلب وہ سنتے ہیں. عمومی جو ہے دین اسلام میں کوئی بھی چیز ایک طریقے کی نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عموم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خصوص ہوتا ہے. تو عام طور پہ مردے نہیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اور صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ جاتے ہیں 40 قدم تک، جو مردہ ہوتا ہے وہ ان کے چپل اور جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. تو 40 قدم تک سنتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد نہیں سنتا ہے. اور ایسے تو مردے عالم غیب میں، عالم برزخ میں تو سنتے ہی ہیں. بھائی فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سنے گا نا. لیکن وہ اس دنیا کے لوگوں کی فریاد، ان کی منت، ان کی دعائیں، ان کی پکار بھائی یہ نہیں سنتے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، آپ اگر قبرستان جاتے تو سلام کرتے نہیں کرتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. وہ سلام ہم مردوں کو بھائی ہم نہیں کرتے ہیں. وہ سلام بامانہ ایک دعا ہے. السلام علیکم یا اہل قبور، سلامتی ہو تم پہ اے قبر والو. یہ بامانہ ایک دعا ہے جو ہم تمام قبر والوں کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے قبر سے کوئی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب یہ سلام ہے کہ دعا ہے؟ یہ سلامتی کی ایک دعا ہے. سلام نہیں ہے بھائی سلامی ایک دعا ہے نا. ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کے اوپر بھائی وہ مطلب سلامتی ہو، برکت ہو، رحمت ہو. تو یہ ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں نا. جب مردہ سنتا نہیں تو پھر سلام کس سے کرتے ہیں آپ؟ تو مردے کو تھوڑی نہ کر رہے ہیں نا، وہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اہل قبور السلام علیکم یا اہل قبور، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو تم لوگوں پہ. سلامتی ہو تم پہ اے قبر والو. تو
تو سلامتی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا قبر والوں سے سلامتی مانگ کے ان کو واپس سلامتی دے رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا آپ کہتے ہیں نا اہل القبور، تو وہ مخاطب کس سے ہو آپ؟ وہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ قبر والوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان سے سلام کلام نہیں کر رہے ہیں۔ سلام ہے تو سلام میں اور دعا میں فرق نہیں ہے؟ ارے سلام ہی ایک دعا ہے میرے بھائی، آپ عجیب مینٹل آدمی والی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم بہت اطمینان سے بات کریں گے، اب آپ بحث کرنے لگے ہو۔ سنو نا میری بات سنو، میں آپ کو اتنے اچھے نہیں مینٹل ایسی باتیں، تو آپ میرے بھائی واقعی مینٹلی والا کام کر رہے ہو نا۔ ابھی آپ اپنی امی سے کہو گے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ امی آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی رحمت اور برکت ہو، تو آپ اپنی ماں کو دعا دو گے نا سلام کر کے، یا سلام کوئی ٹائم پاس میں کرتا ہے؟ آپ باتوں سنتے ہی نہیں آپ۔ بتاؤ، میں آپ سے کوئی بدتمیزی کیا؟ اچھا آپ سوال کیجئے میرے بھائی، سوال کیجئے۔ میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کیا، تو آپ مجھے مینٹل کیونکہ سوال ہی آپ نے ایسا، بھائی ایک لائن کو میں نے 4 بار بولا کہ یہ جو سلام ہے یہ ایک دعا ہے، قبر والوں کے لیے دعا ہے۔ اچھا آپ مجھے، اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ قبرستان چلیے اور یا اللہ سلام پڑھیے، ٹھیک ہے، السلام علیکم یا اہل قبور، اور اگر کسی بھی قبر والے نے جواب دے دیا تو انشاءاللہ ہم مان لیں گے کہ ہاں قبر والے سنتے ہیں۔ اچھا آپ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے؟ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے مردہ بنا دیا۔ یار معاذ اللہ آپ کدھر سے، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی تعلق سے یہ گھٹیا مثالیں بھائی بالکل مت گڑو۔ تو جو میت مر گئی ہے، جو قبر کے اندر بھائی وہ مری ہوئی ہے، آپ اس کی مثال بھائی تم اللہ سے دے رہے ہو۔ ہاں بے شک اللہ ہم کو جواب دیتا ہے۔ میں آپ سے بحث کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سلامتی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے دعا کو قبول کر لیتا ہے، یہی اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ بات تو سنیں آپ، میں آپ سے بحث کرنے نہیں آیا تھا، میں آپ کو چھیڑنے آیا تھا۔ آپ کی بہت ساری کلپ سنا تو میں سوچا میں آپ کو باتیں کروں گا، آپ بات کر رہے ہو، بحث کر رہا۔ تو آپ میرے بھائی مثال اتنی مطلب گھٹیا دے رہے ہو نا، آپ خود سوچو جو قبر میں جو میرے بھائی مردہ ہے، آپ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دے رہے ہو جو زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ سنتے تو صحیح، آپ اتنی دیر تک بات کی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں بولا، کچھ کیا سنا نا، اب میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا تو آپ اس کو تو سوال کیجئے، سوال بنا کے مت کیجئے، جو مطلب جو بھائی وہ جینوئن سوال ہیں آپ وہ کیجئے نا، اپنے منطق قیاس کے سوال بنا کے کریں گے تو پھر اس کا جواب پھر ویسے ہی ملے گا۔ میری بات سنیں، آپ کوئی چیز سوچ نہیں سکتے کسی پہ، میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا، آپ بدتمیزی کریں گے تو مجھے کیا لگے گا، ارے عزیز لوگ اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ میں نے بدتمیزی کہاں کی میرے بھائی؟ میں نے تو آپ کی بدتمیزی کا جواب دیا کہ آپ مردے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ساتھ برابر کھڑا کر دے رہے ہو۔ دیکھو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، بتاؤ سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ چلیے اچھا بھائی پوچھیے میرے بھائی، آپ کو جتنی گستاخی والے سوال کرنا ہے آپ کر لو۔ نہیں میں آپ سے، آپ نے جب کہا کہ مردے اگر سنتے ہوتے تو جواب دے دیتے، ہے نا؟ ارے بھائی اب بولتے جاؤ ورنہ پھر میں بیچ میں بھائی بولوں گا تو آپ کہو گے بیچ میں بول دیتا، ہم کو بولنے نہیں دیتا۔ آپ کو جو بولنا ہے پہلے بول لو، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کے نزدیک جو مردہ ہے وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ ہاں تو آپ نے کہا السلام علیکم اہل القبور ہم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس کا مطلب آپ نے بتایا کہ مطلب ہو تم، تو آپ مخاطب کس سے ہو؟ اللہ سے مخاطب ہو یا ان لوگوں سے مخاطب جو قبروں میں سو رہے ہیں؟ جو قبر والے اپنی قبر میں ہیں، جو زندہ ہیں، ہم ان کو زندہ ہے؟ ہاں بالکل، قبر میرے بھائی ایک برزخ ہے، اس میں زندہ ہے، اچھے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، برے ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ اچھے ہیں وہ اچھے حالات میں زندہ ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں، اور جو برے ہیں وہ برے عذاب میں میرے بھائی زندہ ہیں، عذاب جھیل رہے ہیں، تو زندہ تو ہی ہیں۔ مطلب وہ مردے نہیں ہیں، لیکن وہ زندہ ہے وہ اس دنیا میں ان کا انتقال ہو گیا اس لیے ان کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ قبر جو ہے، قبر ایک برزخ ہے، اس میں تو وہ زندہ ہی ہیں۔ اگر وہ نیک ہیں تو آرام سے سو رہے ہیں سکون کی نیند،
اور اگر بد ہیں تو عذاب جھیل لیں، زندہ تو ہی ہیں۔ لیکن اب آپ کا سوال یہ ہے، جو ہم سلام کرتے ہیں قبرستان کے باہر سے جب جاتے ہیں یا قبرستان کے اندر جاتے ہیں یا قبرستان کو دیکھ کے سوال بھائی ہم لوگ سلام کر دیتے ہیں السلام علیکم یا اہل قبور، تو یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہ ہمارا سلام سن رہے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دعا میں اور سلام میں فرق نہیں ہے؟ دعا میں اور سلام میں فرق نہیں ہے؟ بھائی سلام ایک دعا ہے، اگر ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں تو یہ ایک دعا ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھ، عبد القادر بھائی کو، تو یہ دعا ہی تو ہوئی نا، یا یہ بد دعا ہو گئی؟ بد دعا کی تو بات ہی نہیں، سلام اور دعا کی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے اتنی ساری باتیں بتائی، آپ نے اپنا وقت دیا، اچھی بات ہے، شکریہ۔ اچھا نہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دیجیے میرے بھائی، بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں جو ہے نا، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہر چیز کی یعنی میں کیا کہ نالج شیئر کرتا ہوں۔ اب جیسے اگر مجھے آپ کی تعلق سے کچھ جاننا ہوگا تو میں آپ کو فون کروں گا، کیونکہ میں ابھی کسی دیوبندی کے پاس جا کے پوچھوں گا بھائی کہ جو یہ سلفی لوگ ہوتے ہیں، اہل حدیث جماعت جو ہے آج، ان کے بارے میں بتائیں، تو وہ مجھے وہ انفارمیشن نہیں دیں گے جو چیزیں مجھے آپ بتاؤ گے۔ بھائی دیکھیے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، بریلوی، دیوبندی، قادیانی، شیعہ، اہل حدیث، آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ صرف اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو قرآن حدیث میں جو آیا ہے ایگزیکٹ اتنی ہی بات بتاتی ہے اور اس پہ ہی عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم ہیلے بہانے بھائی ہم نہیں کرتے ہیں۔ جیسے یہ قرآن خوانی کا جو ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس پہ میری ایک دیوبندی عالم سے بحث ہوئی تھی، تو ان دیوبندی عالم نے کہا تھا ارے قرآن پڑھنے میں کیا برائی ہے، اور قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے میں مطلب کیا برائی ہے، معاذ اللہ تو شیطان ہے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے انہیں سمجھایا کہ میرے بھائی قرآن جو ہے وہ زندوں کے لیے آیا ہے، زندہ اس کو پڑھے گا، اس سے ہدایت حاصل کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو سمجھے گا اور اس کی دعوت لوگوں کو دے گا، میت کے لیے نہیں ہے۔ ابھی مانیے ہماری باجی، ہمارے جو مان لیجیے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کے لیے آیت پڑھ لی ہے کل یا ایھا الکافرون، سن لو اے کافرو، تو معاذ اللہ کیا میرے باپ کو وہ کافر بول رہی ہے؟ نہیں۔ قبروں کے اوپر آج لوگ جا کے جاتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں قبروں کے اوپر، مزار کے اوپر، تو قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کل یا ایھا الکافرون، سن لو اے کافرو، تمہارا میرا معبود ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی میت سے ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں تمہارا معبود الگ ہے، میرا معبود الگ ہے۔ یہ سب عقل کی کمی ہے میرے بھائی، اور آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کو ماشاء اللہ سمجھنا چاہیے لاجک سے کہ ہمارے صحابہ کے پاس کون سی دولت تھی بھائی، ان کے پاس ایک ہی تو بھائی وہ دولت تھی، وہ تھا اللہ کا کلام۔ اور کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، ایک بھی روایت میں نہیں آیا ہوا ہے کہ صحابی کے بیٹے نے یا ان کی بیٹیوں نے جمع ہو کے قرآن پڑھ کے قرآن خوانی کروا کے ان تک ثواب پہنچایا۔ نہیں، صحابہ کا عقیدہ بالکل صاف تھا کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم کو اس کے اوپر پڑھ کے عمل کر کے اس دنیا سے جانا ہے، نہ کہ ہمارے مرنے کے بعد پوری مطلب بھائی پٹیلین جمع ہو کے قرآن خوانی کرے۔ آپ خود سوچئے میرے بھائی، اگر ہماری بات غلط ہے تو نہ مانیے، لیکن صحیح ہے تو مانیے۔ نہ میری بات سننا، آپ کو اتنا سارا نالج ہے، آپ اتنی ساری باتیں جانتے ہیں، تو میں آپ کی کچھ کلپس دیکھا اس میں آپ مستی مذاق بہت کرتے ہیں۔ اگر آپ مستی مذاق نہیں کرو گے نا تو اور یعنی ٹھیک رہے گا۔ بھائی مستی مذاق یار ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، سامنے والا ایسی بات بول دیتا ہے کہ پھر اب کیا کریں، اب گالی تو دے نہیں سکتے، تو اس بات کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، کیونکہ اب اہل حدیث ہیں، اہل حدیث گالی دے گا تو بدزن ہو جائیں گے لوگ سمجھ جاتے پھر۔ ابھی بتائیے، ایک ابھی بریلوی سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ بھائی قرآن حدیث کے اوپر بھائی آپ کو اور ہم کو چلنا چاہیے، یہی ہمارا مین بیسک ہے، تو وہ بھائی ہم سے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ آپ تو سافٹ ویئر انجینئر ہو، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہو، ٹھیک؟
میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی عبد القادر بھائی قرآن حدیث پہ چلیے، تو آپ اس کا معنی کیا لیں گے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرنی، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرنی۔ اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، قرآن حدیث کے اوپر چلنے کی بات کر رہے ہو کیا؟ مطلب قرآن حدیث کے اوپر تم چلو گے؟ اب بتائیے، اب ایسی باتوں پہ ہنسی نہیں آئے گی، یا تو غصہ آئے گا، اب غصے میں یا تو بھائی اس کو ہم کچھ الٹا سیدھا بولیں، یا تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے بھیا بات کو ختم کر دیں۔ بھائی قرآن حدیث پہ چلنے کا معنی وہ لے رہا ہے کہ چپل جوتا پہن کے چلنے کے لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جاہل کو اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن حدیث پہ چلنے کا معنی یہ اس کو فالو کرو، نہ کہ اس کے اوپر مطلب فزیکلی چپل جوتا پہن کے چلو۔ تو ایسے ایسے لوگوں کا فون آتا ہے، تو بھائی ہر انسان سے اس کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے۔ اچھا مجھے میں کیا کہنا، میں جو ہوں میں سافٹ ویئر انجینئر، دن بھر کیا میں انٹرنیٹ پہ رہتا ہوں، میری کمپنی سافٹ ویئر بنا لی، تو میں کیا دن بھر رہتا ہوں، میں نے کچھ کلپس دیکھی آپ مجھے اس میں آپ کی بھی ملی، اور بہت اچھی بھائی ہمارا پورا چینل ہے افو خان، آپ بھائی وہ ٹائپ کر لیجئے گا، اس پہ ہمارے چینل کا نام آ جائے گا ایکشن کا ریئیکشن۔ میں دیکھا ایکشن بھی آپ کا شاید نا؟ ہاں وہی میرا چینل ہے یوٹیوب کا۔ جی اور میں کیا کہ بہت سی ایسی ویب سائٹ بھی سرچ کیا، بہت سی چیزیں دیکھا، بہت سی باتیں دیکھا، جیسے وہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری بولتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر طاہر القادری، شرک اور بدعت کی دکان۔ وہ شیطان ایک نمبر کا، وہ ان کے مریدوں سے سجدہ کرواتا ہے شیطان۔ اچھا بھائی آپ کو ایک چیز بتا دیں، ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ واضح ہو جائے گا، یہ جو مردے کے سننے کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ صاحب ایک سوال اور یاد آیا۔ جی میں کیا انشاءاللہ آپ سے اچھے سے بات کی، آپ نے مجھ سے اچھے سے بات کی، اور مجھے تو آپ سبھی بھی ہے نا اس طرح سے مینٹل اور یہ الفاظ نہیں، ہم سوچے کوئی بریلوی ہے، کیونکہ ابھی میرے پاس 3-4 بریلویوں کے فون آئے تھے، وہ بھی ہم سے الٹے سیدھے سوال کر رہے تھے، تو میں نے مطلب یہ سوچا کہیں آپ بھی تو بریلوی نہیں ہو، میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو، کیونکہ بھائی ہم بھی اپنا وقت میرے بھائی لگا رہے ہیں، ہم بھی فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں کی اصلاح ہو، علمی بات پھیلے، ہمیں کسی سے مستی مذاق کرنے کے لیے کامیڈی شو نہیں کھول رکھے ہم۔ اچھا مجھے بتائیں کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ یا بنا تجوید کے ساتھ؟ بھائی میری جو عربی ہے بہت ہی زیادہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، میں ہجے لگا کے قرآن بھائی میں پڑھ پاتا ہوں، کیونکہ میری جو مطلب تعلیم ہوئی ہے بچپن میں وہ بھائی انگلش اور ہندی میں ہوئی ہے، انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بچپن میں اماں ابا ہم کو مدرسے بھیجتے تھے، تو حافظ جی اتنا مارتے تھے کہ مار کے خوف سے مدرسے جانے چھوڑ دیا، تو الحمد تک خالی ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب جب بھائی اتنے سالوں بعد جب ہم کو احساس ہوا نہیں ہے قرآن پڑھنا تو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، تو اب میں بھائی عربی اردو مطلب بھائی میں سیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میری آپ کسی بھی آڈیو میں آپ سنیں گے، میں ہمیشہ قرآن کا جو مطلب جو معنی ہوتا ہے معنی بتاتا ہوں، عربی کی آیت میں نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ بھائی عربی بھائی ابھی ہمیں ٹھیک سے آتی نہیں ہے۔ اب مان لو میں نے عربی کی آیت پڑھ دی تو سامنے والا کہے گا تم نے یہ نہیں پڑھا، تم کو عربی نہیں پڑھنا آتا، تم نے حلق سے تم حلق سے بولو کھا، تم نے کھا حلق سے نہیں نکالا، اور نون کے اوپر یہ نہیں کیا، اور فا کو فے بول دیا۔ تو اس لیے بھیا میں عربی پڑھنے سے بہت بچتا ہوں، کیونکہ جو چیز مجھے پرفیکٹ آتی ہے اس کے سہارے میں لوگوں تک دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو چیز نہیں آتی ہے تو مجھے ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم عربی کا مغالطہ دیے ہوئے ہیں۔ ایسا مجھے قرآن پاک تجوید کے ساتھ صحیح ہے بنا تجوید کے؟ بھائی تجوید ایک الگ علم ہے، اگر اس کو آپ نے سیکھا ہو اس کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر تجوید آپ کو نہیں آتی ہے، نہیں سیکھے ہوئے، نارمل عربی آپ پڑھ لیتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکی آپ کو ملے گی، جیسے الف لام میم، تو یہ آپ کا الف کے اوپر بھائی وہ 10 نیکی، لام کے اوپر بھائی وہ 10 نیکی، اور میم کے اوپر 10 نیکی، تو نیکی آپ کو ملے گی۔
لیکن تجوید کے ساتھ بھائی پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے الحمدللہ، ایک دم سکون سے ایک ایک آیت کو۔ اس میں کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا تجوید؟ بھائی دونوں طریقے جائز ہیں۔ دونوں جائز ہے؟ جی بھائی، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی بہتر ہے، اور اگر تجوید کا علم آپ کو نہیں آتا ہے، نارملی قرآن آپ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، مطلب وہ کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کدھر ہے کہ تجوید پڑھنا چاہیے؟ اس کی دلیل؟ اس کی دلیل بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہاں مطلب اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے ٹھیک ہے، وہ ہمیں بہتر انداز سے تجوید سنو نا ایک بار، کہ قرآن پاک میں جو قاعدے کے قانون ہے نا، یعنی تجوید کے ساتھ جو کرتے ہیں تو قاعدے کے جو قانون ہے قرآن پاک میں کہاں ہے یا پھر صحیح حدیث میں کہاں پر ہے؟ اس کی دلیل چاہیے بھائی۔ جو یہ عربی جو مطلب انسان مدرسے جاتا ہے جو سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بیسک مطلب سکھایا جاتا ہے، غالباً شاید وہ نورانی قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا ہے، پہلے الف سے لے کے یا تک پڑھتا ہے، اس کے بعد زبر، اس کے بعد بھائی وہ زیر، اس کے بعد پیش، اس کے بعد مطلب وہ دو زبر، اس کے بعد دو زیر، اس کے بعد دو پیش۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس نورانی قاعدے کی دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول سے بنتی ہیں۔ اب جیسے مسجد میں، آج کل کی مسجد میں جب بھائی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں بھائی اپنا اپنا جو مطلب جن بھائیوں کا فون آن ہے اس کو آف کر لیں، جن بھائیوں کا موبائل آن ہے اس کو آف کر لیں۔ تو اب آپ کہیں گے نہیں یہ جو امام صاحب بول رہے ہیں یہ قرآن حدیث سے ثابت کرو، تو نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں۔ سنو نا، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ تجوید کے ساتھ بنا تجوید، دیکھو یا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی دلیل یا اس کے بنا پڑھنے کی دلیل ہوگی، یہ حدیث میں جو قاعدے کے قانون ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں یا صحیح حدیث میں قاعدے کے قانون کہاں پر ہیں؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں نا، جیسے یہ آپ عربی کے مدرسے میں جب جائیں گے تو قرآن کو، اب جیسے بھائی فار ایگزامپل انگلش ہے، انگلش آپ کو پڑھنا ہے تو انگلش ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے، پہلے آپ الفابیٹ سیکھیں گے نا، اے فار ایپل، بی فار بال، اس ٹائپ سے آپ سیکھیں گے نا۔ اسی طریقے سے عربی بھی ہے، عربی میں ڈائریکٹ آپ الحمدللہ رب العالمین اور یہ سب پڑھنا بھائی آپ تو سیکھ نہیں جائیں گے، پہلے آپ کو اس کی ماترائیں، اس کے حروف، اس کے جو مطلب جو الفابیٹ ہیں تو وہ سب سکھایا جائے گا نا، یہ ایک بیسک ہے۔ اب قرآن جو نازل ہوا تھا وہ عرب میں نازل ہوا تھا، تو وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے، اور جو قوم تھی اللہ کے نبی امی تھے۔ امی مطلب بھائی جس کو پڑھنا اور لکھنا نہ آتا ہو، تو اللہ کے نبی کو تو کوئی قاعدے کی ضرورت بھائی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بھائی جو مطلب بھائی وہ زبان تھی وہ عربی تھی، اور قریش کی زبان میں ہی، ان کی ہی بول چال میں بھائی یہ قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن جو ہے نا وہ ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، تو ہر جہاں جس کو عربی نہیں آتی ہے تو عربی سیکھنے کے قاعدے قانون جو اسکالرس ہیں، اسکالرس نے، علماء دین نے، عربی کے ماہرین نے اس کو بنایا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ معاذ اللہ، یہ کہا آپ نے؟ میں نے کہا لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کو لکھنا اور پڑھنا؟ معاذ اللہ۔ ارے امی تھے کہ نہیں میرے بھائی؟ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امی کا معنی وہ ہوتا ہے جو بھائی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ نہیں، عام طور پہ اس کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ، کیا یہی تو اچھائی ہے کہ امی تھے، وہ ہر چیز سن کے یاد کر لیتے تھے، ان کی میموری پاور اتنی تیز تھی
کہ جو سن لیتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے. اور اللہ کے نبی کا امی ہونا ہی بہت بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اگر اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا جانتے تو جو کافر تھے, منافق تھے, وہ یہ کہہ دیتے جو یہ کلام ہے یہ تو محمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو امی چنا, کیونکہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو وہ قرآن کیسے لکھ سکتے تھے اپنے ہاتھوں سے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے قرآن یعنی تجوید پاک. بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, زور سے بولیے تھوڑا, ٹھیک ہے؟